बायोपल्स में खुशामदीद। साइंस की दुनिया से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हाँ, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। खुशामदीद। आज हम रिचर्ड डॉकिंस की एक बहुत ही अहम किताब द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ द एविडेंस फॉर एवोल्यूशन में गहरा गोता लगा रहे हैं। जी, और ख़ास तौर पर इसके पहले बाब पर हमारी तवज्जो होगी। बिल्कुल। पहला बाब जिसका उन्वान है ओनली अ थियोरी। हमारा मकसद ये समझना है कि साइंस की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक यानी इर्तिका का नजरिया आज भी इतने ज्यादा लोगों के लिए मुतनाज़ा क्यों है। ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि ये बहस साइंस से ज़्यादा ज़ुबान के बारे में है और गलत फहमियों के बारे में है। किताब का आगाज ही एक बड़ी दिलचस्प मिसाल से होता है। मुसन्निफ कहते हैं कि फर्ज करें आप एक ऐसे उस्ताद हैं जो लातीनी जबान पढ़ाते हैं। ठीक। और आप कदीम रोम की तारीख पढ़ा रहे हैं। आप पूरी कोशिश कर रही हैं कि तुलबा को रोमी सल्तनत के बारे में बताएं, लेकिन क्लास के बाहर कुछ लोग मुसलसल चीख रहे हैं कि रोमी सल्तनत का तो कभी कोई वजूद ही नहीं था। और सिर्फ यही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि हिस्पानवी, फ्रांसीसी, इतालवी जैसी ज़ुबानें ये सब खुद ब खुद पैदा हो गईं। इनका लातीनी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। कितना मायूस कुन होगा ये एक उस्ताद के लिए, है ना, कि उसे अपना असल मौजू पढ़ाने के बजाय पहले ये साबित करना पड़े कि भाई रोम का वजूद वाकई था। बिल्कुल। और मुसन्निफ कहते हैं कि इर्तिकाई हयातियात के माहिरीन को रोज़ाना इसी सूरताल का सामना करना पड़ता है। उन्हें बार बार एक साबित शुदा हकीकत को ही साबित करना पड़ता है। इसीलिए मुसन्निफ इन्हें तारीख के मुनकरिन यानी हिस्ट्री डिनायर्स का नाम देते हैं। जी, और ये सिर्फ कोई फर्जी मिसाल नहीं है। हकीकी दुनिया में भी ऐसा होता है। जैसे हॉलोकास्ट का इनकार करने वाले लोग, ओह हाँ। वो मुतालबा करते हैं कि उनके मुतबादिल नज़रिए को भी बराबर वक्त दिया जाए। उनका मकसद सच्चाई की तलाश नहीं होता, वो सिर्फ एक साबित शुदा हकीकत को मुतनाज़ा बनाकर पेश करना चाहते हैं। अदुशुमार है कि अमेरिका में 40% से ज्यादा लोग इस बात से इनकार करते हैं कि इंसान दूसरे जानवरों से इर्तिका पजीर हुए हैं। 40%? जी, 40%। वो मानते हैं कि तमाम जिंदगी पिछले 10,000 सालों में ही बनी है। ये तादाद तो बहुत ही ज्यादा है। ये वाकई हैरानकुन है। और ये सिर्फ इल्म की कमी का मसला नहीं है। ये जाहिर करता है कि सकाफती और समाजी अवामिल साइंसी हकायक को कबूल करने में कितनी बड़ी रुकावट बन सकते हैं। तो आखिर इतनी बड़ी गलत फहमी की जड़ क्या है? मुसन्निफ के मुताबिक ये सारा मसला एक लफ्ज के गिर्द घूमता है, थ्योरी। बिल्कुल, यहीं से सारा मसला शुरू होता है। देखें, मुसन्निफ इसके दो बिल्कुल मुख्तलिफ मायने बयान करते हैं। पहला, जिसे हम कह सकते हैं थ्योरी सेंस वन, अच्छा। ये साइंसी इस्तेमाल है। साइंसी जुबान में थ्योरी एक बहुत ही ऊंचा मकाम रखती है। ये कोई एक ख्याल नहीं, बल्कि हकायक, कवानीन और आजमूदा मफरूज़ों का एक जामे निज़ाम है जो कायनात के किसी बड़े हिस्से की वजाहत करता है। ठीक है, यानी ऐसी वजाहत जिसे बार बार परखा गया हो। जी, और वो हर आजमाइश पर पूरा उतरी हो। अच्छा, तो इसकी कोई मिसाल है? कोई ऐसी बड़ी साइंसी हकीकत जिसे हम सब मानते हो लेकिन साइंसदान उसे आज भी थियोरी ही कहते हो? बेहतरीन सवाल। और इसकी सबसे शानदार मिसाल है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। यानी ये नजरिया कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। बिल्कुल। आज ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है। हम इसी उसूल पर सैटेलाइट भेजते हैं, खलाई जहाज उतारते हैं, लेकिन साइंसी जबान में उसे आज भी थ्योरी ही कहा जाता है। इर्तिका भी बिल्कुल इसी मानी में एक थ्योरी है। और फिर आता है थ्योरी सेंस टू, हाँ। जो हम और आप आम गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक अंदाजा, एक कयास। जैसे मैं कहूँ कि मेरी थ्योरी ये है कि ये मैच पाकिस्तान जीतेगा, ये तो सिर्फ एक उम्मीद है ना? बिल्कुल, और यही वो नुक्ता है जिसे इर्तिका के मुखालिफिन इस्तेमाल करते हैं। जब एक साइंसदान कहता है कि इर्तिका एक थ्योरी है, तो उसका मतलब होता है सेंस वन, यानी साइंस की सबसे मजबूत वजाहतों में से एक। लेकिन नाक़िदीन इसे जानबूझकर सेंस टू के तौर पर पेश करते हैं और कहते हैं देखो ये तो सिर्फ एक थ्योरी है। जी, ये कोई हकीकत नहीं। ये एक लफ्जी चाल है जो एक बहुत बड़ी साइंसी हकीकत को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये कहना कि इर्तिका सिर्फ एक थ्योरी है बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये कहा जाए कि कशिश सकल सिर्फ एक थ्योरी है। बात तकनीकी तौर पर दुरुस्त है लेकिन मतलब बिल्कुल गलत पेश किया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है।
یہ الفاظ کا ہیر پھیر ہے۔ اور یہ کھیل صرف تھیوری تک محدود نہیں، کتاب ایک اور اہم فرق کی طرف توجہ دلاتی ہے، ثبوت یعنی پروف اور شواہد یعنی ایویڈنس کے درمیان فرق۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، ریاضی کی دنیا میں پروف کا مطلب حتمی اور مطلق ہوتا ہے۔ جیسے جیومیٹری میں ہم مسئلوں کو ثابت کرتے ہیں۔ بالکل، جیسے فیتھاگورس کا مسئلہ ایک بار ثابت ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے سچ ہے، اس پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ لیکن سائنس تو اس طرح کام نہیں کرتی، صحیح؟ سائنسدان مطلق ثبوت تو نہیں دیتے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ سائنس شواہد جمع کرتی ہے۔ مصنف یہاں ایک جاسوس کی بہت شاندار مثال دیتے ہیں۔ ایک جاسوس جب کسی جرم کی جگہ پر پہنچتا ہے تو اس نے جرم ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہوتا، ٹھیک، لیکن وہ وہاں سے شواہد اکٹھے کرتا ہے۔ جیسے انگلیوں کے نشان، پاؤں کے نشان، خون کے دھبے یا کوئی ہتھیار۔ بالکل۔ جاسوس ان تمام الگ الگ شواہد کو ایک ساتھ جوڑتا ہے۔ انگلیوں کے نشان ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ڈی این اے بھی اسی کا نکلتا ہے، گواہ بھی اسی کو وہاں دیکھنے کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اکیلے مطلق ثبوت نہیں ہے۔ جی، لیکن جب یہ تمام شواہد ایک ہی کہانی بیان کرتے ہیں تو مقدمہ شک سے بالاتر یعنی بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ثابت ہو جاتا ہے۔ سائنس بھی بالکل اسی طرح کام کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاسلز انگلیوں کے نشان ہیں، ڈی این اے فورینزک رپورٹ ہے، اور مختلف جانداروں کی ساخت میں مماثلت گواہوں کے بیانات کی طرح ہیں۔ کیا خوب کہا آپ نے۔ جب لاکھوں شواہد جو سائنس کے درجنوں مختلف شعبوں سے آتے ہیں سب ایک ہی نتیجے کی طرف اشارہ کریں تو یہ نتیجہ اتنا ہی مضبوط ہو جاتا ہے جتنا کوئی بھی سائنسی حقیقت ہو سکتی ہے۔ بالکل، یہ شواہد کا ایک ایسا پہاڑ ہے جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اچھا، اب ہم اس گفتگو کے ایک ایسے حصے میں داخل ہو رہی ہیں جس نے واقعی میری سوچ کو چیلنج کیا۔ ہم عام طور پر یہ مانتے ہیں کہ سب سے مضبوط ثبوت عینی شہادت ہوتی ہے، یعنی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جی، عام خیال تو یہی ہے۔ لیکن کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ یہ دراصل سب سے کمزور اور ناقابل اعتبار شواہد میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ یہ بات تو بالکل الٹی لگتی ہے۔ یہ واقعی ہماری عام فہم کے خلاف ہے، لیکن نفسیاتی تحقیق اس کی پوری طرح تصدیق کرتی ہے۔ کتاب میں نادیدہ گوریلا یعنی دی انویزیبل گوریلا نامی مشہور تجربے کا ذکر ہے۔ ہاں، میں نے اس کے بارے میں سنا ہے۔ لوگوں کو ایک ویڈیو دکھائی جاتی ہے جس میں کچھ لوگ باسکٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ گنے کہ سفید شرٹ والی ٹیم نے کتنی بار بال پاس کی۔ ٹھیک ہے، اور ویڈیو کے بیچ میں ایک شخص گوریلا کا پورا لباس پہنے ہوئے آتا ہے، کھلاڑیوں کے بیچ چلتا ہے، کیمرے کی طرف دیکھ کر اپنی چھاتی پیٹتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ اور یہ سب کتنی دیر تک ہوتا ہے؟ پورے 9 سیکنڈ تک۔ 9 سیکنڈ؟ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ اسے نظر انداز کرنا تو ناممکن لگ رہا ہے۔ یہی تو آپ سوچیں گی، لیکن تجربے کے بعد جب شرکا سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کچھ غیر معمولی دیکھا ہے تو تقریباً آدھے لوگوں نے کہا نہیں۔ آدھے لوگوں نے؟ جی، جب ان سے خاص طور پر پوچھا گیا کہ کیا آپ نے گوریلا دیکھا تو وہ یقین ہی نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے مذاق کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ انہیں ویڈیو دوبارہ دکھائی جاتی ہے اور وہ حیرت سے اپنا سر پکڑ لیتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ تو دماغ کو ہلا دینے والی بات ہے۔ مطلب ہماری آنکھوں کے بالکل سامنے موجود ایک چیز کو بھی ہمارا دماغ مکمل طور پر نظر انداز کر سکتا ہے، صرف اس لیے کہ ہماری توجہ کہیں اور تھی؟ بالکل، اور یہ اس کتاب کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ یہ تجربہ ثابت کرتا ہے کہ جسے ہم بذات خود مشاہدہ کہتے ہیں وہ انتہائی ناقابل اعتماد ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس محتاط سائنسی استنباط یعنی کیئرفل سائنٹیفک انفرنس کہیں زیادہ قابل اعتماد ہو سکتا ہے۔ تو جب ارتقاء کے مخالفین یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ارتقاء اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دکھاؤ، تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ براہ راست مشاہدہ خود کتنا بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ تو سائنس کی طاقت کسی ایک شخص کی آنکھوں دیکھی بات میں نہیں، بلکہ اس عمل میں ہے جہاں ہزاروں سائنسدانوں کے جمع کردہ لاکھوں بالواسطہ شواہد ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ فاسلز، جینیات اور اناٹومی سے حاصل ہونے والے شواہد کا مجموعہ کسی بھی ایک شخص کی عینی شہادت سے لاکھوں گنا زیادہ مضبوط ہے۔ تو آئیے ان تمام نکات کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں۔
ہم نے دیکھا کہ ارتقاء پر بحث اکثر لفظ تھیوری کے دو مختلف معنی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم نے ریاضیاتی ثبوت اور سائنسی شواہد کے فرق کو جانا، اور آخر میں یہ بھی دیکھا کہ ہماری اپنی آنکھیں بھی ہمیں دھوکہ دے سکتی ہیں۔ اور جب ہم ان سب باتوں کو سمجھتے ہیں تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ارتقاء ہیلیو سینٹرک تھیوری کی طرح ایک سائنسی حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے۔ اسے صرف ایک تھیوری کہنا یا تو ناواقفیت ہے یا پھر جان بوجھ کر گمراہ کرنے کی کوشش۔ کتاب کا موقف یہی ہے کہ اگر ارتقاء کے مقدمے کو کسی عدالت میں پیش کیا جائے تو یہ ایک لمحے میں جیت جائے گا۔ شواہد اتنے جامع اور قائل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت مصنف تو یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی عدالتی مقدمے میں پیش کیے جانے والے شواہد سے کہیں زیادہ مضبوط اور وسیع شواہد ارتقاء کے حق میں موجود ہیں۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ارتقاء پر ہونے والی زیادہ تر عوامی بحث سائنس پر نہیں بلکہ الفاظ کے غلط استعمال اور سائنسی طریقہ کار کی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اور یہ کہ شواہد کی بنیاد پر منطقی نتیجہ اخذ کرنا یعنی سائنسی استنباط کسی بھی فرد کے ذاتی مشاہدے سے کہیں زیادہ قابل اعتماد طریقہ ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس کتاب کے دوسرے باب پر بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر انسانوں کو ارتقاء جیسے واضح تصور کو سمجھنے میں اتنی دیر کیوں لگی۔ ہم افلاطون کے ایسنشلزم کے نظریے پر بھی بات کریں گے۔ اور جاتے جاتے ایک خیال آپ کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر ہماری براہ راست بصارت ہمیں ایک باسکٹ بال کے کھیل میں موجود گوریلا دکھانے میں ناکام ہو سکتی ہے، تو اور کون سی ایسی بڑی ظاہری حقیقتیں ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں ہم روزمرہ کی زندگی میں مکمل طور پر غلط فہمی کا شکار ہیں، صرف اس لیے کہ ہماری توجہ کہیں اور ہے۔ بائیو پلس میں خوش آمدید۔ یہ ہمارا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم باب نمبر 2 کتے، گائے اور گوبھی پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پچھلی بار ہم نے ارتقاء کے کچھ ثبوتوں پر نظر ڈالی تھی، لیکن آج ہم ایک بہت ہی بنیادی غلط فہمی پر بات کریں گے۔ ایک ایسی غلط فہمی جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ارتقاء کے پورے تصور کو دھندلا دیتی ہے۔ بالکل، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ارتقاء ایک سیدھی لکیر ہے، ایک سیڑھی کی طرح، جیسے پہلے مچھلی تھی، پھر اس سے کوئی جانور زمین پر آیا، پھر ممالیہ بنا اور آخر میں انسان آ گیا۔ مطلب یہ تصور بہت عام ہے، لیکن سچ کہوں تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ارتقاء ایک درخت کی طرح ہیں جس کی شاخیں ہر طرف پھیل رہی ہیں۔ اس کا کوئی ایک مقصد یا کوئی ایک منزل نہیں ہے۔ اچھا، اور اسی درخت کو سمجھنے کے لیے آج ہم دو بالکل مختلف نظریات کا سفر کریں گے۔ ایک قدیم یونان کے فلسفے سے ہے اور دوسرا 20ویں صدی کی سائنس سے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں قدیم یونان سے۔ افلاطون کا نام تو سب نے سنا ہے۔ ان کا ایک نظریہ تھا ایسنشلزم۔ یہ سننے میں بہت بھاری لگتا ہے، اس کا اصل مطلب کیا تھا؟ یہ ایک بہت گہرا نظریہ تھا اور اس نے مغربی سوچ پر ہزاروں سال حکومت کی۔ افلاطون کا ماننا تھا کہ یہ جو ہماری دنیا ہے نا، جسے ہم دیکھتے ہیں، چھوتے ہیں، یہ دراصل ایک مثالی دنیا کا صرف ایک سایہ ہے، ایک ناکامل عکس۔ ایک عکس؟ جی، ان کے خیال میں ہر چیز کا، چاہے وہ کرسی ہو یا کوئی جانور، اس مثالی دنیا میں ایک کامل، ایک پرفیکٹ جوہر یا خاکہ موجود ہے۔ اچھا، جیسے ریاضی میں ہوتا ہے، ہم کاغذ پر جو تکون بناتے ہیں وہ کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتی، لیکن ہمارے ذہن میں ایک کامل تکون کا آئیڈیا ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہی سوچ وہ جانداروں پر بھی لاگو کرتے تھے۔ اس نظریے کے مطابق دنیا میں کہیں ایک مثالی خرگوش کا جوہر ہے، ایک پرفیکٹ خرگوش، اور زمین پر جتنے بھی خرگوش ہیں وہ سب اسی ایک کامل خاکے کی بگڑی ہوئی کاپیاں ہیں۔ تو اس سوچ کے حساب سے تو کوئی نو بدل ہی نہیں سکتی ہے نا، کیونکہ اس کا جوہر تو ہمیشہ ایک جیسا رہے گا۔ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ یہ سوچ ارتقاء کے خیال کی مکمل نفی تھی۔ اگر ہر چیز کا جوہر ازلی اور ابدی ہے تو تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک منٹ، اگر یہ نظریہ اتنا طاقتور تھا اور ہزاروں سال چلا تو اسے توڑا کیسے گیا؟ یہ تو ایک بہت بڑا فکری انقلاب ہوگا۔ جی، یہ واقعی ایک انقلاب تھا، اور اس کا سہرا جاتا ہے 20ویں صدی کے ایک عظیم ماہر حیاتیات ارنسٹ مائر کو۔
انہوں نے جو نظریہ پیش کیا اسے کہتے ہیں پاپولیشن تھنکنگ، یعنی آبادی کی سوچ۔ آبادی کی سوچ۔ جی، مائر نے افلاطون کے نظریے کو بالکل الٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مثالی خرگوش کا جوہر نہیں ہوتا۔ حقیقت وہ کامل خاکہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت زمین پر موجود خرگوشوں کی پوری آبادی ہے۔ یعنی حقیقت وہ نہیں جو ہمارے ذہن میں ہے، بلکہ وہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ بالکل، اور ایک آبادی میں جو فرق ہوتا ہے نا، کچھ خرگوش بڑے، کچھ چھوٹے، کسی کا رنگ الگ، افلاطون کے لیے یہ ایک خامی تھی، ایک نقص تھا، جبکہ مائر کے لیے یہی فرق، یہی تغیر حقیقت ہے، یہی ارتقاء کا انجن ہے۔ واہ، یہ تو واقعی دنیا کو دیکھنے کا بالکل مختلف انداز ہے۔ تو اگر ہم مائر کی آبادی کی سوچ کو اپنائیں تو ہم جانداروں کے تعلق کو کیسے سمجھیں؟ جیسے ایک آج کا خرگوش اور ایک آج کا چیتا، یہ دونوں تو بالکل مختلف ہیں، انہیں کیسے جوڑیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہ ہمیں ایک بہت دلچسپ ذہنی تجربے کی طرف لے جاتا ہے۔ اسے کتاب میں ہیئر پن تھاٹ ایکسپیریمنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ہیئر پن، وہ بالوں میں لگانے والا؟ جی بالکل وہی۔ تصور کریں کہ ہیئر پن کی ایک ٹانگ پر آج کا خرگوش ہے۔ ہم وقت میں پیچھے کی طرف سفر کرتے ہیں، اس کے والدین، دادا دادی، پردادا دادی، لاکھوں سال پیچھے۔ ٹھیک ہے۔ ہم سفر کرتے کرتے ہیئر پن کے موڑ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں خرگوش اور چیتا دونوں کا مشترکہ جد امجد موجود تھا۔ اچھا، تو وہ موڑ، وہ مشترکہ جد امجد، وہ نہ تو خرگوش تھا اور نہ ہی چیتا، وہ کچھ اور ہی تھا۔ آپ نے اس کی روح کو پکڑ لیا۔ وہ نہ خرگوش تھا نہ چیتا۔ اب اس موڑ سے ہم وقت میں آگے کا سفر شروع کرتے ہیں، لیکن ہیئر پن کی دوسری ٹانگ پر، ایک بالکل مختلف ارتقائی راستے پر، اور لاکھوں سال بعد ہم آج کے چیتے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو خرگوش اور چیتا کزنز ہوئے؟ جی، وہ کزنز ہیں جن کے پردادا ایک ہی تھے۔ اس سے تو وہ سب سے عام سوال بھی حل ہو جاتا ہے جو لوگ پوچھتے ہیں، اگر انسان بندر سے بنے ہیں تو بندر اب بھی کیوں موجود ہیں؟ بالکل، کیونکہ انسان بندر سے نہیں بنے، یہ ہیئر پن والی ہی بات ہے۔ کوئی 60 لاکھ سال پہلے ایک مخلوق تھی جو نہ انسان تھی نہ چمپانزی۔ وہ ہمارا اور چمپانزیوں کا مشترکہ جد امجد تھی۔ اس کی اولاد کی ایک شاخ آج کے چمپانزی بنی اور دوسری شاخ ارتقاء کے سفر پر چلتی ہوئی آج کے انسانوں تک پہنچی۔ تو چمپینزی ہمارے کزن ہیں، ہمارے دادا نہیں؟ بالکل۔ یہ سب تو لاکھوں سال پرانی باتیں ہیں۔ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی مثال ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں؟ کوئی ایسا عمل جو انسانوں نے خود چلایا ہو؟ اس کی سب سے بہترین مثال شاید ہمارے اپنے گھروں میں ہے۔ ہمارے ساتھ صوفے پر بیٹھی ہے۔ کتے؟ جی، پالتو کتے۔ ذرا سوچیں، ایک چھوٹا سا چواوا اور ایک دیو کامت گریٹ ڈین، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے نا؟ یقین کرنا مشکل ہے کہ یہ ایک ہی نوع ہے۔ ہاں، واقعی۔ لیکن کیا ان سب کا تعلق ایک ہی جانور سے ہے؟ جی ہاں، تمام پالتو کتوں کی نسلیں یعنی کینس فیملیارس ایک ہی جد امجد سے نکلی ہیں، بھیڑیا، کینس لوپس۔ بھیڑیا؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ عمل ہزاروں سال پہلے شروع ہوا، جب انسانوں نے بھیڑیوں کو پالنا شروع کیا۔ انہوں نے اپنی پسند کی خصوصیات والے بھیڑیوں کو چن کر ان کی آپس میں افزائش نسل کروائی۔ مطلب جو بھیڑیا زیادہ دوستانہ تھا یا جو بہتر شکاری تھا، اسے چن لیا۔ اسے کہتے ہیں مصنوعی انتخاب۔ یعنی یہ تو ایسا ہے جیسے انسانوں نے بھیڑیے کے جین پول کو مٹی کی طرح گوندا ہو یا کسی پتھر کو تراش کر اپنی مرضی کی شکل دے دی ہو۔ بالکل یہی ہوا۔ انسانوں نے اپنی ضرورت اور پسند کے مطابق بھیڑیے کی نسل کو مختلف شکلوں میں ڈھال دیا، اور صرف چند ہزار سالوں میں، جو ارتقائی وقت کے حساب سے کچھ بھی نہیں، ہم نے ایک ہی جد امجد سے سینکڑوں نسلیں بنا لیں۔ لیکن اس تراش خراش کے کچھ منفی نتائج بھی تو نکلے ہوں گے۔ میرا مطلب ہے کچھ نسلوں میں صحت کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ مصنوعی انتخاب کی تاریک سائیڈ ہے۔ جیسے پگز کو ان کے چپٹے چہرے کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے، لیکن اسی وجہ سے انہیں سانس لینے میں شدید دشواری ہوتی ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ انتخاب چاہے قدرتی ہو یا مصنوعی، ہمیشہ کامل نہیں ہوتا۔ اور یہ اصول صرف جانوروں تک تو محدود نہیں ہوگا، کیا پودوں میں بھی ایسی مثالیں ہیں؟ یقیناً، اور اس کی سب سے مزیدار مثال ہمارے کچن میں ہے۔ کیا آپ یقین کریں گی کہ بند گوبھی، پھول گوبھی، بروکلی اور برسل سپراؤٹس، یہ سب دراصل ایک ہی جنگلی پودے کی مختلف شکلیں ہیں؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بند گوبھی اور بروکلی، ان میں تو کوئی مماثلت ہی نہیں۔ آپ کا مطلب ہے یہ سب کزنز ہیں؟ یہ سب سگے بہن بھائی ہیں۔ ان سب کا جد امجد ایک ہی جنگلی پودا ہے۔
ब्रासिका ओलरेसिया। सदियों तक किसानों ने इस पौधे की मुख्तलिफ खसूसियात को मुंतखब करके अफजाइश करवाई। अच्छा, तो ये हुआ कैसे? एक ही पौधे से इतनी अलग अलग चीजें? बहुत दिलचस्प तरीके से। जिन किसानों को बड़े पत्ते पसंद थे, उन्होंने नस्ल दर नस्ल बड़े पत्तों वाले पौधों को चुना, और नतीजा बंदगोभी और केल। जिन किसानों ने पौधे के फूलों के गुच्छों पर तवज्जो दी, उनके इंतखाब से फूल गोभी और ब्रोकोली बन गईं। और ब्रसेल्स स्प्राउट्स? वो तने पर निकलने वाली छोटी कलियों को मुंतखब करने से बने। ये सब एक ही पौधे की मुख्तलिफ सलाहियतों का नतीजा है। ये तो नाकाबिल यकीन है, यानी इर्तिका का एक जबरदस्त सबूत हमारी प्लेट में मौजूद है। बिल्कुल। मस्नूई इंतखाब हमें कुदरती इंतखाब के अमल को समझने का एक मौका देता है। अगर इंसान सिर्फ चंद हजार सालों में एक भेड़िए या एक जंगली पौधे को इतना बदल सकते हैं, तो सोचें कि फितरत लाखों करोड़ों सालों में क्या कुछ नहीं कर सकती। तो इस सब का क्या मतलब हुआ? अगर हम आज की गुफ्तगू का खुलासा करें, तो वो एक सबसे बड़ा सबक क्या है? सबसे बड़ा सबक ये है कि इर्तिका का सबसे ताकतवर सबूत किसी म्यूजियम में नहीं, बल्कि हमारे अपने घरों में है, हमारी प्लेट में पड़ी गोभी में और हमारे कदमों में बैठे कुत्ते में। और इस अमल से ये भी साबित होता है कि इर्तिका एक सीधी लकीर नहीं है, जिस पर कोई नस्ल तरक्की करके अगली बन जाती है। बिल्कुल, ये एक दरख्त है जो फैलता है। भेड़िया कुत्ते में तब्दील नहीं हुआ, बल्कि भेड़िए की नस्ल से एक शाख अलग हुई, जिसे इंसानों ने अपनी मर्जी से सैकड़ों टहनियों में बांट दिया। इसी तरह जंगली गोभी से मुख्तलिफ शाखें निकलीं। हर शाख अपने माहौल के मुताबिक ढलती है। ये वाकई एक ताकतवर तस्वुर है। आज हमने फलसफे से लेकर सब्जियों तक का सफर किया और ये समझा कि जिंदगी का दरख्त कैसे काम करता है। अगले हिस्से में हम इससे भी गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि ये तब्दीलियां जीनियाती सतह पर कैसे होती हैं। हम जीन पोल और जेनेटिक शफलिंग जैसे दिलचस्प मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। बायोपल्स में खुशामदीद। ये हमारा तीसरा हिस्सा है। पिछली बार हमने जिंदगी की इब्तिदा पर बात की थी। आज हम जरा और करीब आकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिंदगी नस्ल दर नस्ल कैसे बदलती है और ख़ास तौर पर इंसानों ने इस अमल में कितना बड़ा किरदार अदा किया है। और ये सब हम कुत्तों की मिसाल से समझेंगे। बिल्कुल, और इस सारी गुफ्तगू का मकसद एक बहुत बुनियादी तसव्वुर को वाज़े करना है कि इर्तिका यानी एवोल्यूशन असल में है क्या। सही। अक्सर लोग इसे बहुत पेचीदा समझते हैं, लेकिन इसकी सबसे सादा तारीफ ये है कि वक्त के साथ साथ किसी भी आबादी में जीन्स की फ्रीक्वेंसी यानी उनकी तादाद में तब्दीली आ जाए, बस। अच्छा। और आज हम देखेंगे कि इंसान कैसे हजारों साल से कुत्तों के इर्तिका को अपनी मर्जी से यानी मसनूई तौर पर चला रहा है। चलें बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जब हम जीन्स की बात करते हैं तो एक लफ्ज़ बहुत सुनने में आता है, जीन पूल। ये लफ्ज़ सुनने में तो बहुत साइंसी लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? देखें, ये बहुत ही सादा सा तसव्वुर है। किसी भी आबादी, चाहे वो इंसानों की हो, जानवरों की, उनमें मौजूद तमाम जीन्स और उनकी जितनी भी मुख्तलिफ अक़साम हैं, उनके मजमूए को जीन पूल कहते हैं। अच्छा, तो एक तरह का तालाब? मैंने पढ़ा है कि इसे समझाने के लिए अक्सर जज़ीरों की मिसाल दी जाती है। हाँ, जजीरे की मिसाल बेहतरीन है। आप सोचें कि समंदर के बीच में एक जजीरा है जिस पर चूहों की आबादी है। ठीक है। अब बाहर की दुनिया से उनका कोई राब्ता नहीं, तो वो सिर्फ आपस में ही नस्ल बढ़ा सकते हैं। वक्त के साथ साथ उनका जीन पूल बाकी दुनिया के चूहों से बिल्कुल अलग हो जाएगा, है ना? जी, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ वही जीन्स होंगे जो शुरू में इस जजीरे पर पहुंचे थे। बिल्कुल, ये एक कुदरती जीन पूल है, लेकिन इंसानों ने जानबूझकर भी ऐसे मसनूई जजीरे बनाए हैं। मसनूई जजीरे? अच्छा। जी, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल खालिस नस्ल यानी पेडिग्री कुत्तों की अफजाइश है। ओ, सही। जब कोई ब्रीडर कहता है ना कि उसके पास खालिस नस्ल का जर्मन शेफर्ड है, तो उसका मतलब है कि उस कुत्ते के माँ बाप, दादा दादी सब रजिस्टर्ड जर्मन शेफर्ड्स ही थे। यानी वो एक तरह से जीनियाती गेट कीपर बन जाते हैं। वो फैसला करते हैं कि कौन से जीन्स इस जर्मन शेफर्ड जजीरे पर रहेंगे और कौन से नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा।
یہ قوانین ایک مجازی دیوار بنا دیتے ہیں جو اس نسل کے جین پول کو دوسری نسلوں سے الگ کر دیتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے سمندر ایک حقیقی جزیرے کو الگ کرتا ہے۔ لیکن اس مصنوعی جزیرے کو اتنا محدود کرنے کے کچھ نقصانات بھی تو ہوں گے؟ بہت زیادہ۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ خالص نسل کے کتوں میں صحت کے بہت مسائل ہوتے ہیں، کیا اس کا تعلق اسی سے ہے؟ جی، یہ اس عمل کا سب سے بڑا منفی پہلو ہے۔ جب آپ جین پول کو بہت محدود کر دیتے ہیں تو نقصان دہ جینز کے اکٹھے ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جینیاتی تنوع کم ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ اسی وجہ سے بہت سے خالص نسل کے کتوں میں موروثی بیماریاں عام ہیں، کیونکہ ان کے جین پول میں ان بیماریوں سے لڑنے والے الینز یعنی جین کی مختلف شکلیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جزیرے تو بن گئے، لیکن کسی ایک جزیرے کے اندر خصوصیات ایک نسل سے دوسری نسل تک جاتی کیسے ہے؟ میری پرانی سمجھ تو یہی تھی کہ والدین کی خصوصیات بچوں میں ایسے گھل مل جاتی ہے جیسے نیلے اور پیلے رنگ کو ملائیں تو سبز بن جاتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی تھی جسے بلینڈنگ انہیریٹنس کہا جاتا تھا۔ اچھا۔ لیکن پھر گریگر مینڈل نے ثابت کیا کہ وراثت کا عمل غیر امتزاجی ہے، یعنی نان بلینڈنگ۔ غیر امتزاجی؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جینز الگ الگ اکائیوں کی طرح کام کرتے ہیں، وہ گھلتے ملتے نہیں ہیں۔ ہر خصوصیت کے لیے ایک بچے کو اپنی ماں سے ایک جین ملتا ہے اور باپ سے ایک، لیکن وہ اپنی انفرادی شناخت ختم نہیں کرتے ہیں۔ اس کی کوئی آسان مثال دیں؟ سب سے آسان مثال جنس کی ہے۔ جب نر اور مادہ کا ملاپ ہوتا ہے تو اولاد یا تو مکمل طور پر نر ہوتی ہے یا مکمل طور پر مادہ، کوئی درمیانی جنس نہیں ہوتی، ہے نا؟ صحیح، بالکل۔ یہی اصول باقی خصوصیات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر ایک کتے کے پاس لمبے بالوں کا جین ہے اور دوسرے کے پاس چھوٹے بالوں کا، تو ہو سکتا ہے لمبے بالوں والا جین غالب ہو اور بچے کے بال لمبے ہوں، لیکن چھوٹے بالوں والا جین بھی اس کے ڈی این اے میں موجود رہے گا۔ اچھا، تو وہ اگلی نسل میں منتقل ہو سکتا ہے؟ جی، جینز تاش کے پتوں کی طرح ہیں، ہر بار ایک نئی ڈیل میں پتے تو وہی رہتے ہیں، بس ان کا امتزاج بدل جاتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اگر خصوصیات بلینڈ نہیں ہوتی تو پھر لیبراڈوڈل جیسی ڈیزائنر بریڈز کیسے بنتی ہیں؟ ان میں تو ہمیں واضح طور پر دونوں والدین کی خصوصیات کا ایک امتزاج نظر آتا ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہیں پر لوگ اکثر الجھ جاتے ہیں۔ جی۔ لیبراڈوڈل دو الگ الگ جینیاتی جزیروں کو جان بوجھ کر ملانے کا نتیجہ ہے۔ یہ بلینڈنگ نہیں بلکہ ایک نیا کمبینیشن ہے۔ اچھا، کمبینیشن، برینڈنگ نہیں؟ جی، اس کے بال پوڈل جیسے گھنگریالے ہو سکتے ہیں اور طبیعت لیبراڈور جیسی دوستانہ۔ یہ خصوصیت گھل مل کر ایک نہیں ہوئی بلکہ ایک ہی جانور میں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ تو کیا ان کو بنانے کا کوئی ایک ہی طریقہ ہے یا اس میں بھی مختلف سوچ ہے؟ اس میں دو بڑے مکتبہ فکر ہیں۔ کچھ بریڈرز ہر بار ایک خالص نسل کے پوڈل اور ایک خالص نسل کے لیبراڈور کا ملاپ کروا کے پہلی نسل کے لیبراڈوڈل بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے بریڈرز لیبراڈوڈلز کا آپس میں ملاپ کروا کر ایک نئی خود مختار نسل قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، تاکہ وہ ایک نئی خالص نسل بن جائے۔ بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج ہم جن نسلوں کو خالص سمجھتے ہیں ان میں سے بہت سی اسی طرح ماضی میں بنائی گئی تھی، وہ بھی کبھی ڈیزائنر بریڈز تھیں۔ کیا ان ہائیبرڈز کا کوئی فائدہ بھی ہے، جیسے خالص نسل کے کتوں کے صحت کے مسائل کے مقابلے میں؟ جی ہاں، بالکل۔ اس کا ایک بہت بڑا ممکنہ فائدہ ہے جسے ہائیبرڈ ویگور کہتے ہیں۔ جب آپ دو بہت مختلف جین پولز کو ملاتے ہیں تو اولاد میں جینیاتی تنوع بڑھ جاتا ہے۔ تو ان کی صحت بہتر ہو سکتی ہے؟ جی، ان کا مدافعتی نظام مضبوط ہو سکتا ہے اور موروثی بیماریوں کا خطرہ کم ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ایک منفی پہلو بھی ہے۔ وہ کیا؟ غیر متوقع نتائج۔ آپ کو ہمیشہ مطلوبہ امتزاج نہیں ملتا۔ اچھا۔ ہو سکتا ہے ایک بچے کو پوڈل کی ذہانت کے بجائے اس کی پریشانی والی طبیعت مل جائے اور لیبراڈور کی دوستی کے بجائے اس کے بال جھڑنے کی عادت۔ خاص طور پر جب لیبراڈوڈلز کو آپس میں ملایا جاتا ہے تو نتائج بہت ہی غیر متوقع ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم موجودہ جینز کو منتخب کر سکتے ہیں، انہیں الگ کر سکتے ہیں یا انہیں ملا سکتے ہیں، لیکن بالکل نئی خصوصیات کہاں سے آتی ہیں؟ جیسے چھوٹی چھوٹی ٹانگوں والے ڈیکس ہارنز، یہ خصوصیت کہاں سے آئی؟ یہ یقیناً کسی بھیڑیے کے جین پول میں تو نہیں تھی۔ اس کا واحد ذریعہ ہے میوٹیشن۔ میوٹیشن؟ جی، یعنی ڈی این اے میں ہونے والی بے ترتیب تبدیلیاں یا غلطیاں، یہ ارتقاء کے لیے خام مال کی طرح ہیں۔
زیادہ تر تو بے ضرر ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار کوئی ایسی تبدیلی آ جاتی ہے جو انسانوں کو دلچسپ لگتی ہے۔ تو یہ چھوٹی ٹانگوں والی نسلیں ایک میوٹیشن کا نتیجہ ہے؟ بالکل، بیسٹ ہاؤنڈز، ڈیکسو ہاؤنڈز، ان سب کی یہ مخصوص چھوٹی ٹانگیں اور لمبا دھڑ ایک ہی بڑی میوٹیشن کی وجہ سے ہے جسے ایکونڈروپلاسٹیا کہتے ہیں۔ کمال ہے، یعنی فطرت کی ایک اتفاقی غلطی ایک پوری نسل کی پہچان بن گئی۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ ڈیکسو ہاؤنڈز کو جرمنی میں خاص طور پر بیجر کا شکار کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ان کی چھوٹی ٹانگیں اور لمبا جسم انہیں بیجر کے تنگ بلوں میں گھسنے میں مدد دیتا تھا۔ اچھا، تو انسانوں نے ایک قدرتی غلطی کو دیکھا اور اسے اپنے فائدے کے لیے منتخب کیا اور نسل در نسل آگے بڑھایا۔ یہ تو حیران کن ہے کہ ایک ہی جینیاتی تبدیلی اتنا بڑا فرق پیدا کر سکتی ہے۔ جی، اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی میوٹیشن انسانوں میں بونے پن یعنی ڈوارفزم کی سب سے عام قسم کی وجہ بھی بنتی ہے۔ سچ میں؟ جی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام جانداروں کا بنیادی جینیاتی نظام کس قدر ملتا جلتا ہے۔ بریڈرز ایسی ہی بڑی میوٹیشنز اور چھوٹے جینز کے امتزاج کو منتخب کر کے اپنی مرضی کی نسلیں تیار کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھیں، جین پول کی یہ مصنوعی جزیرے، غیر امتزاجی وراثت اور میوٹیشن، تو اس سب سے ارتقاء کی کیا تصویر بنتی ہے؟ تصویر یہ بنتی ہے کہ انسانوں نے صدیوں سے کتوں کے جین پول کو اس طرح تبدیل کیا ہے جیسے کوئی مجسمہ ساز مٹی کو گونتا ہے۔ یعنی وہ جین پول کو تراش رہے ہیں۔ بالکل، ہر نسل کے انتخاب کے ساتھ بریڈرز کچھ جینز کو آگے جانے کی اجازت دیتے ہیں اور کچھ کو نہیں۔ نسل در نسل اس عمل سے اس نسل کے جین پول میں کچھ جینز کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور کچھ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ صحیح، لیکن یہ صرف گھٹانے کا عمل نہیں ہے۔ میوٹیشن کے ذریعے اس مٹی میں نیا مواد بھی شامل ہوتا رہتا ہے، اور یہی ارتقاء کی اصل روح ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ارتقاء کا مطلب ہی رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ کسی آبادی کے جین پول میں جینز کی فریکوینسی میں تبدیلی آنا، چاہے یہ تبدیلی قدرتی انتخاب سے ہو یا ہماری طرح کے مصنوعی انتخاب سے، یہ عمل ہی ارتقاء کہلاتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب ہم ہزاروں سال سے کتوں کے لیے ارتقاء کی سب سے بڑی طاقت رہے ہیں۔ جی، ہم نے خدا کا کردار ادا کیا ہے، زندگی کی شکل کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا ہے، اور اکثر ہمیں اس کے نتائج کا بھی پوری طرح اندازہ نہیں تھا۔ آج کے بل ڈاگ سے لے کر چواوا تک ہر کتے کی نسل ہماری خواہشات کا زندہ ثبوت ہے۔ اور اس گفتگو میں غور طلب ایک آخری نقطہ یہ ہے کہ جو کام انسانوں نے ہزاروں سالوں میں افزائش نسل کے ذریعے کیا، جی، آج سائنسدان وہی کام جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے چند مہینوں یا سالوں میں کر سکتے ہیں۔ آپ کی مراد جی ایم اوز وغیرہ سے ہے؟ جی، مثال کے طور پر ٹماٹروں کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے ان میں آرکٹک مچھلی کا اینٹی فریز جین ڈالنا۔ یہاں ہم ایک نسل کا جین پول نہیں بدل رہے، بلکہ ایک بالکل مختلف مملکت سے جین لا کر ڈال رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک آرٹسٹ جیلی فش کے جینز استعمال کر کے اندھیرے میں چمکنے والے کتے بنانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ بالکل، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مستقبل کے ماہرین حیاتیات ہماری نسل کی ان جینیاتی تبدیلیوں پر اسی طرح افسوس کریں گے جیسے ہم ماضی میں لوگوں کے فیصلوں پر کرتے ہیں؟ مطلب کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہی سوال ہے۔ اس اہم اور قدرے پریشان کن سوال کے ساتھ ہی ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم وقت میں مزید پیچھے جائیں گے۔ ہم فوسل ریکارڈ اور مشہور زمانہ مسنگ لنکس پر بات کریں گے۔ بائیو پلس میں خوش آمدید، یہ حصہ نمبر 4 ہے۔ آج ہم ارتقاء کے سفر میں ایک ایسے تصور پر گہری نظر ڈالیں گے جو اکثر غلط فہمیوں اور گرما گرم بحث کا مرکز رہتا ہے: مسنگ لنک۔ بالکل، یہ لفظ سنتے ہی ذہن میں ایک عجیب سی تصویر آتی ہے، شاید کسی آدھے بندر آدھے انسان جیسی مخلوق کی۔ ہاں، جیسے کوئی سائنس فکشن فلم کا کردار۔ جی، اور ارتقاء پر شک کرنے والے اکثر اسی خیال کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ارتقاء سچ ہے تو ہمیں ہر دو انواع کے درمیان ایک بالکل آدھی آدھی مخلوق کا فوسل کیوں نہیں ملتا؟ جیسے وہ مذاق میں کہتے ہیں فرانکی، یعنی مینڈک اور بندر کا مرکب، یا کراکوڈک، مگرمچھ اور بطخ کا ملاپ۔
لیکن یہ ارتقاء کے عمل کی انتہائی سادہ اور غلط تصویر ہے۔ تو آج ہمارا مقصد اسی غلط فہمی کو دور کرنا ہے۔ ہم یہ جانیں گے کہ عبوری فاسلز کیا ہوتے ہیں، وہ گمشدہ نہیں بلکہ دریافت ہو چکے ہیں، اور وہ ہمیں زندگی کی تاریخ کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ چلیں سب سے عام سوال سے شروع کرتے ہیں، جو شاید سب نے کبھی نہ کبھی سنا ہوگا۔ مجھے اندازہ ہے کون سا سوال۔ اگر انسان بندر سے بنا ہے تو آج بندر کیوں موجود ہیں؟ بالکل، اور یہ ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے کیونکہ اس کا جواب ہمیں ارتقاء کے سب سے بنیادی اصول کی طرف لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلی اور سب سے اہم بات، ماہرین حیاتیات یہ نہیں کہتے کہ انسان آج کے چمپینزیوں سے بنے ہیں۔ اچھا، یہ تو سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ جی، یہ کہنا ایسا ہی ہے جیسے آپ پوچھیں اگر میں اپنے کزن سے نکلا ہوں تو میرا کزن آج بھی کیوں زندہ ہے؟ ہاں، یہ تو واقعی بہت عجیب لگے گا۔ تو پھر اصل تصویر کیا ہے؟ اصل تصویر ایک سیدھی لکیر کی نہیں بلکہ ایک وسیع شاخوں والے، ایک خاندانی درخت کی۔ بالکل، ایک خاندانی درخت کی ہے۔ انسان اور چمپینزی ہم کزنز ہیں۔ ہمارا ایک مشترکہ جد امجد تھا جو آج سے تقریباً 60 سے 80 لاکھ سال پہلے افریقہ میں رہتا تھا۔ ایک مشترکہ جد امجد۔ جی، اس جد امجد کی آبادی سے دو الگ الگ شاخیں نکلی۔ ایک شاخ وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء پذیر ہو کر جدید چمپینزی اور بونوبو بن گئی۔ اور دوسری شاخ سے پھر ہم بنے؟ جی، دوسری شاخ لاکھوں سال کے سفر کے بعد ہم یعنی ہومو سیپینز بنی۔ تو چمپینزی ختم نہیں ہوئے کیونکہ وہ ہماری ارتقائی لکیر کا حصہ نہیں تھے، وہ ایک متوازی شاخ ہیں۔ تو یہ ایک واحد سیدھی سیڑھی نہیں ہے بلکہ ایک درخت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی ایک لنک کو نہیں ڈھونڈ رہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہیں پر ہمیں دو طرح کی سوچ کا فرق سمجھنا ہوگا۔ ایک ہے افلاطون کی ایسینشلزم کی سوچ، ایسینشلزم؟ جی، جس کے مطابق ہر جانور کی ایک مثالی، جامد اور ناقابل تغیر شکل ہوتی ہے۔ اس سوچ کے تحت آپ کو ہر دو انواع کے بیچ میں ایک واضح کڑی چاہیے ہوگی، لیکن ارتقاء ایسے کام نہیں کرتا۔ تو پھر کیسے کام کرتا ہے؟ ارتقاء پاپولیشن تھنکنگ یعنی آبادی کی سوچ پر مبنی ہے۔ آبادی کی سوچ؟ اسے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی ایک فرد کو نہیں بلکہ افراد کی پوری آبادیوں کو دیکھتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ اچھا، جیسے ایک نسل کی خصوصیات اگلی نسل میں تھوڑی بدل جاتی ہیں؟ بالکل، اس کو ایسے سمجھیں جیسے آپ 100 سال پرانی خاندانی تصاویر کا ایک البم دیکھ رہے ہوں۔ آپ اپنے پردادا کی تصویر دیکھتے ہیں، پھر دادا کی، پھر والد کی اور پھر اپنی۔ ہاں، تبدیلی تو واضح نظر آتی ہے۔ لیکن کیا آپ البم میں انگلی رکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ ٹھیک کس تصویر پر آپ کے خاندان کے چہرے پرانے زمانے سے جدید ہو گئے؟ نہیں، یہ تو ناممکن ہے۔ یہ تو ایک مسلسل بتدریج تبدیلی ہے، کوئی ایک لمحہ یا ایک تصویر نہیں ہے۔ بالکل، یہی آبادی کی سوچ ہے۔ نسل در نسل چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ لاکھوں سالوں میں یہی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جمع ہو کر ایک بڑی تبدیلی بن جاتی ہیں۔ اس لیے کوئی ایک مسنگ لنک نہیں ہے بلکہ ہزاروں لاکھوں چھوٹے چھوٹے عبوری قدموں کا ایک مسلسل بہاؤ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم ایک واحد کڑی نہیں ڈھونڈ رہے تو پھر ہم فاسل ریکارڈ میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اکثر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ فاسل ریکارڈ میں بہت بڑے خلا ہیں۔ فاسل ریکارڈ میں خلا کا ہونا کوئی حیرانی کی بات نہیں بلکہ یہ متوقع ہے۔ متوقع؟ کیوں؟ کیونکہ فاسل بننا کوئی عام واقعہ نہیں، یہ ایک معجزے کی طرح ہے۔ ایک جانور کے مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کے پتھر میں تبدیل ہونے کے لیے بہت ہی مخصوص حالات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے اسے فوراً مٹی میں دبنا پڑتا ہوگا؟ جی بالکل، تاکہ وہ ہوا اور دوسرے جانوروں سے بچ جائے۔ پھر لاکھوں سال تک صحیح درجہ حرارت اور دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی زیادہ تر جاندار مرنے کے بعد بس یوں ہی ختم ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا؟ جی، 99.9% سے بھی زیادہ۔ اس لیے فاسل ریکارڈ زندگی کی مکمل فلم نہیں بلکہ چند تصویروں کا ایک البم ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے پاس کچھ تو ثبوت ہیں۔ کچھ نہیں، ہمارے پاس عبوری اشکال کی ایک شاندار تعداد موجود ہے جو ارتقاء کے عمل کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ تو چلیں ان تصویروں میں سے کچھ دیکھتے ہیں۔ سب سے بڑے ارتقائی قدموں میں سے ایک زندگی کا پانی سے خشکی پر آنا تھا۔ جی، یہ تو جیسے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کے برابر تھا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟
اس کے لیے ہمارے پاس ایک حقیقی پوسٹر چائلڈ ہے، ٹکٹالک نامی ایک فوسل۔ ٹکٹالک۔ اور یہ دریافت محض قسمت کا کھیل نہیں تھی، بلکہ یہ ارتقاء کے نظریے کی پیشگوئی کی طاقت کا ثبوت ہے۔ سائنسدان جانتے تھے کہ مچھلیوں اور ابتدائی خشکی کے جانوروں کے درمیان کی کڑی تقریباً 37 کروڑ 50 لاکھ سال پرانی چٹانوں میں ملنی چاہیے۔ تو انہوں نے خاص وقت اور جگہ کا انتخاب کیا؟ جی ہاں، انہیں معلوم تھا کہ اس سے پرانی چٹانوں میں صرف مچھلیاں ملتی ہیں اور اس سے نئی چٹانوں میں 4 ٹانگوں والے جانور ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے دنیا کا نقشہ کھولا اور کینیڈا کے آرکٹک علاقے میں صحیح عمر کی چٹانیں تلاش کیں۔ اور انہیں وہاں ٹکٹالک ملا۔ اس میں ایسا کیا خاص تھا؟ ٹکٹالک کو فشوپوڈ کا عرفی نام دیا گیا ہے کیونکہ وہ بالکل مچھلی اور ٹیٹراپوڈ کے درمیان تھا۔ فشوپوڈ، مچھلی اور ٹیٹراپوڈ کا مرکب۔ جی، اس میں مچھلیوں کی طرح گل پھڑے، کھال پر چھلکے اور پڑ تھے، لیکن اس کی کھوپڑی مچھلیوں کی طرح نوکیلی ہونے کے بجائے مگرمچھ کی طرح چپٹی اور چوڑی تھی۔ اس کی گردن بھی تھی جو مچھلیوں میں نہیں ہوتی۔ اور سب سے اہم بات کیا تھی؟ سب سے اہم بات یہ تھی کہ جب انہوں نے اس کے پروں کا معائنہ کیا تو اندر انہیں کندھا، کہنی اور کلائی کی ابتدائی ہڈیاں ملی۔ کیا اس کے پروں کے اندر؟ جی، یہ ایک ایسی مچھلی تھی جو اپنے پروں پر پش اپس کر سکتی تھی اور شاید کم گہرے پانی میں چل بھی سکتی تھی۔ یہ تو واقعی حیرت انگیز ہے۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی آدھا مچھلی اور آدھا خشکی کا جانور ہو۔ لیکن ارتقاء کا سفر ہمیشہ ایک ہی سمت میں نہیں ہوتا ہے نا، کچھ جانور تو خشکی پر آنے کے بعد واپس پانی میں چلے گئے۔ بالکل، اور یہ کہانیاں بھی اتنی ہی دلچسپ ہے۔ سب سے مشہور مثال ویل کی ہے۔ ویل؟ آج ویل کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ اس کے اجداد خشکی پر چلتے تھے؟ فوسل ریکارڈ یہی بتاتا ہے۔ ہمیں پیکیسیڈز جیسے فوسل ملے ہیں جو تقریباً 5 کروڑ سال پہلے پاکستان کے علاقے میں رہتے تھے۔ پیکیسیڈز؟ یہ بھیڑیے جیسا تھا؟ جی، ان کی کھوپڑی اور جسم ایک کتے یا بھیڑیے جیسا تھا، لیکن ان کی کان کی ہڈی کی ساخت بالکل وہی ہے جو صرف بیل میں پائی جاتی ہے۔ کان کی ہڈی؟ یہ تو بہت ہی مخصوص تفصیل ہے۔ جی، اور یہی وہ تفصیلات ہیں جو ارتقائی تعلقات کو ثابت کرتی ہیں۔ پیکیسیڈز کے بعد ہمیں فوسلز کی ایک پوری سیریز ملتی ہے جس میں پچھلی ٹانگیں آہستہ آہستہ چھوٹی ہوتی گئیں، جسم زیادہ سٹریم لائنڈ ہوتا گیا، اور نتھنے سر کے اوپر منتقل ہوتے گئے، بالکل آج کی ویل کی طرح۔ یہ خشکی سے سمندر کی طرف واپسی کا ایک مکمل ثبوت ہے۔ اور منیٹی یعنی سمندری گائے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے سنا ہے کہ ان کے قریب ترین رشتہ دار ہاتھی ہیں۔ یہ سچ ہے، اور اس کا ثبوت بھی فوسلز میں موجود ہے۔ ہمیں جمیکا سے پیزوسائرن نامی ایک فوسل ملا ہے جسے چلنے والا مونیٹی کہا جا سکتا ہے۔ چلنے والا مانیٹی؟ جی، اس کی کھوپڑی اور دانت بالکل جدید مانیٹی جیسے تھے، لیکن اس کی 4 مضبوط ٹانگیں تھیں اور یہ غالباً ایک دریائے گھوڑے کی طرح اپنا وقت پانی اور خشکی دونوں پر گزارتا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن کوئی کیسے یقین کر سکتا ہے کہ یہ واقعی مینیٹی کا جد امجد ہے اور کوئی الگ ہی عجیب سا جانور نہیں جو ختم ہو گیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ جواب اس کی اناٹمی کی تفصیلات میں ہے۔ پیزوسائرن کی کھوپڑی میں وہ تمام خصوصیات تھیں جو صرف سائرینین یعنی مانیٹی اور ڈوگونگ میں پائی جاتی ہیں، جیسے دانتوں کی مخصوص ساخت۔ اچھا، تو یہ واضح طور پر مانیٹی کے خاندان کا ایک ابتدائی رکن تھا۔ جی، جو ابھی پوری طرح آبی زندگی کے لیے تیار نہیں ہوا تھا۔ اور سیل اور سمندری شیروں کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے؟ جی، حال ہی میں ایک اور شاندار دریافت ہوئی ہے جس کا نام پوئیجیلا ڈاروینی ہے۔ یہ سیل کا ایک بہت ہی ابتدائی جد امجد ہے۔ پوئیجیلا؟ اس کے جسم پر موجودہ سیل کی طرح فلپرز نہیں تھے، بلکہ اودبلاؤ کی طرح جھلی والے پاؤں تھے۔ تو وہ زمین پر بھی چل سکتا تھا؟ جی، اس کا ڈھانچہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ زمین پر بھی کافی آرام سے چل پھر سکتا تھا اور شاید میٹھے پانی کی جھیلوں میں شکار کرتا تھا۔ یہ خشکی اور پانی کے درمیان ایک اور بہترین پل ہے۔ یہ سب کہانیاں تو بہت واضح ہیں، لیکن اب اس موضوع کی طرف آتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ متنازع ہے: انسانی ارتقاء۔ جی، یہ موضوع ہمیشہ سے ہی بحث کا مرکز رہا ہے۔ ڈارون کے زمانے میں تو اس کے بارے میں تقریباً کوئی فوسل ثبوت نہیں تھا۔ آج کیا صورتحال ہے؟ آج صورتحال بالکل مختلف ہے۔ ہمارے پاس انسانی ارتقائی شجرے کی مختلف شاخوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں فوسلز ہیں۔ ہزاروں؟
جی، یہ کہانی افریقہ میں تقریباً 30 سے 40 لاکھ سال پہلے شروع ہوتی ہے، مشہور زمانہ لوسی کے فوسل سے۔ لوسی، ان کا نام تو میں نے سنا ہے۔ ان کے نام کے پیچھے بھی کوئی کہانی ہے؟ ایک دلچسپ کہانی ہے۔ 1974 میں جب ان کی دریافت ہوئی تو کیمپ میں بیٹلز کا گانا لوسی ان دا اسکائی ود ڈائمنڈز چل رہا تھا۔ اسی پر اس فوسل کا نام لوسی رکھ دیا گیا۔ اچھا، تو لوسی اتنی اہم کیوں ہے؟ لوسی اس لیے اتنی اہم ہے کیونکہ وہ دو دنیاؤں کا مرکب تھی۔ اس کا دماغ ایک چمپینزی جتنا ہی چھوٹا تھا، بازو لمبے تھے، شاید درختوں پر چڑھنے کے لیے؟ جی، لیکن اس کے کولہے اور گھٹنوں کی ہڈیوں کی ساخت واضح طور پر بتاتی تھی کہ وہ ہم انسانوں کی طرح دو ٹانگوں پر سیدھا چلتی تھی۔ تو وہ ایک چلنے والی ایپ تھی، خصوصیات کا ایک ایسا مرکب جس کی ہم ایک عبوری نوع سے توقع کریں گے؟ بالکل۔ لوسی کے بعد اور ہمارے یعنی ہومو سیپینز کے درمیان کیا آیا؟ اکثر ہومو ہیبلز، ہومو ایریگسٹر جیسے نام سننے کو ملتے ہیں اور یہ کافی الجھن پیدا کرتے ہیں۔ اور یہی الجھن، یہی بحث دراصل ارتقاء کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر کینیا سے ملنے والی ایک مشہور کھوپڑی ہے KNMER 1470۔ کئی دہائیوں سے ماہرین اس پر بحث کر رہے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی ہومو ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں، یہ آسٹرلوپیتھیکس ہے۔ تو یہ بحث تو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کوئی واضح لکیر نہیں ہے۔ بالکل، اگر انواع بالکل الگ الگ ہوتیں تو ایسی بحث کی گنجائش ہی نہ ہوتی، سب آسانی سے کہہ دیتے کہ یہ اے ہے یا بی۔ اچھا، تو یہ جو بحث ہے یہی ثبوت ہے کہ ہمیں ایسی چیزیں ملی ہیں جو بالکل سرحد پر ہیں؟ جی، یہ وہی عبوری شکلیں ہیں جن کی ارتقائی نظریے کے تحت پیشن گوئی کی گئی تھی۔ یہ بحث بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ خلا اب بھر چکی ہیں۔ یہ تو سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ تو لوسی اور ہمارے درمیان کا خلا بڑی حد تک پور ہو چکا ہے؟ جی، بڑی حد تک۔ ہمارے پاس ہومو ارگسٹر کے شاندار فوسلز ہیں، جیسے ترکانا بوائے۔ ترکانا بوائے؟ ایک نوجوان لڑکے کا تقریباً مکمل ڈھانچہ۔ اس کا جسمانی ڈھانچہ کندھوں سے نیچے تقریباً جدید انسان جیسا تھا، لیکن کھوپڑی اور دماغ اب بھی قدیم تھے۔ اور اس کے بعد؟ اس کے بعد ہومو ہائیڈلبرگنسز اور پھر نیانڈرتھل آتے ہیں۔ اہم بات یہ نام نہیں بلکہ ان فوسل سے ظاہر ہونے والا بتدریج تبدیلی کا تسلسل ہے۔ وہ کڑیاں جو کبھی گمشدہ سمجھی جاتی تھیں اب دنیا بھر کے میوزیمز کی زینت ہیں۔ جی، اور ارتقاء کی کہانی سنا رہی ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک واحد مسنگ لنک کا تصور ایک افسانے سے زیادہ کچھ نہیں، یہ ارتقاء کی ایک بنیادی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ بالکل، اس کے بجائے سائنس نے ہمیں عبوری فوسلز کا ایک ایسا خزانہ فراہم کیا ہے جو زندگی کے درخت کی شاخوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ اور ہر نئی دریافت اس کہانی کو مزید مکمل کرتی ہے۔ جی، اور ہر نئی دریافت، چاہے وہ ٹکٹولک ہو یا پوئجلیا، نہ صرف ایک خلا کو پر کرتی ہے بلکہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمیں آگے کیا اور کہاں تلاش کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی جاسوسی کہانی ہے جس میں ہر لمحہ نئے سراغ مل رہے ہیں۔ بالکل، اور ہر سراغ پرانی کہانی کو مزید واضح اور مکمل کر رہا ہے۔ آج کے لیے ایک آخری سوچ۔ ہم نے بات کی کہ فوسل بننا ایک انتہائی نایاب عمل ہے۔ جی، بہت ہی نایاب۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اب تک جو کچھ بھی دریافت کیا ہے وہ ان تمام جانداروں کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے جو کبھی زمین پر موجود تھے۔ ایک معمولی سا حصہ۔ ذرا ان لاتعداد عبوری مخلوقات کے تنوع کا تصور کریں جو ہمارے اور لوسی کے درمیان یا مچھلی اور ٹکٹولک کے درمیان موجود تھیں، لیکن وہ بغیر کوئی نشان چھوڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں۔ اور پھر یہ سوچیں کہ ابھی چٹانوں میں کون کون سی حیرت انگیز کہانیاں دریافت ہونے کی منتظر ہیں۔ اگلے حصے میں ہم کانٹیننٹل ڈرفٹ اور ہیومن ایوولوشن پر بات کریں گے۔ بائیو پلس میں خوش آمدید، یہ حصہ نمبر 5 ہے۔ تو آج ہم ایک بہت ہی بڑی اور دلچسپ جاسوسی کہانی کو سلجھانے والے ہیں، زندگی کی تاریخ کی۔ بالکل، اور اس کہانی کے سراغ لاکھوں کروڑوں سالوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اور یہ سراغ ہیں بھی بڑی عجیب جگہوں پر، جیسے زمین کے بدلتے ہوئے نقشوں میں، مختلف جانداروں کے جسمانی ڈھانچوں میں، اور سب سے حیران کن خود ہمارے اپنے جسموں کے اندر۔ اور آخر میں وہ حتمی ثبوت جو ہمارے ڈی این اے میں قید ہے۔ تو چلیں ان سراغوں کو ایک ایک کر کے جوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
تو پہلا سراغ، زمین کا نقشہ۔ ہم جانتے ہیں کہ برے اعظم ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ الفریڈ ویگنر کا نظریہ تھا کانٹیننٹل ڈرفٹ، آج ہم اسے پلیٹ ٹیکٹونکس کہتے ہیں، ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ لیکن مجھے ایک بات ہمیشہ حیران کرتی ہے، یہ حرکت اتنی سست ہے، تقریباً ہمارے ناخن بڑھنے کی رفتار سے۔ تو اتنی معمولی سی حرکت سے جانوروں کی تقسیم پر اتنا بڑا اثر کیسے پڑ سکتا ہے؟ سوال بہت اچھا ہے، کیونکہ اس میں وقت کا پیمانہ یعنی ٹائم سکیل کلیدی ہے۔ دیکھیں، 1 سال میں 100 سال میں کچھ خاص فرق نہیں پڑتا، صحیح۔ لیکن جب آپ لاکھوں سال کی بات کرتے ہیں تو یہی سست رفتار پہاڑ کھڑے کر دیتی ہے، برے اعظموں کو توڑ دیتی ہے۔ اچھا۔ سوچیں کہ آسٹریلیا کبھی انٹارکٹیکا سے جڑا ہوا تھا، جب وہ الگ ہوا تو آسٹریلیا ایک الگ تھلگ جزیرہ بن گیا۔ ایک طرح کی ارتقائی لیبارٹری؟ بالکل، وہاں مارسوپیلز یعنی کینگرو جیسے جانور ایک بالکل الگ سمت میں ارتقا پذیر ہوئے، جبکہ باقی دنیا میں ممالیہ جانوروں نے ایک الگ راستہ لیا۔ اسی لیے آسٹریلیا کی حیات اتنی منفرد ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی جیسے ڈاروین نے گلاپاگوس جزیرے پر دیکھی تھی، ہر جزیرے پر فنچ پرندوں کی چونچیں تھوڑی الگ تھیں۔ جی، اور گلاپاگوس کے کچھوے تو اس سے بھی زیادہ دلچسپ مثال ہیں۔ وہاں کا سب سے بڑا جزیرہ ہے ایزابیلا، تو خود 5 آتش فشانوں کو جوڑ کر بنا ہے، اور ہر آتش فشاں کے ارد گرد کچھووں کی اپنی الگ نسل ہے۔ کسی کا خول گنبد جیسا ہے کیونکہ وہ زمین سے گھاس کھاتے ہیں، اور کسی کا زین جیسا سیڈل شیپ۔ بالکل، تاکہ وہ گردن اونچی کر کے جھاڑیوں سے پتے کھا سکے۔ یہ جزائر کے اندر جزائر کا نظام ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ چھوٹی سی تنہائی بھی ارتقاء کو کیسے جنم دیتی ہے۔ کمال ہے۔ اچھا، یہ تو ہوا پہلا سوراخ۔ اب آتے ہیں دوسرے سوراخ کی طرف، یعنی جانداروں کے جسمانی ڈھانچوں کا موازنہ۔ تقابلی علم و تشریح یعنی کمپیریٹیو انیٹمی۔ جی، تو جب ہم ایک چمگادڑ کا پر دیکھتے ہیں، وہ اڑنے کے لیے ہے، لیکن اس کی ہڈیوں کی ساخت وہ حیران انگیز طور پر انسانی ہاتھ جیسی ہے، اور ویل کے فلپر جیسی اور گھوڑے کی ٹانگ جیسی بھی۔ یعنی ایک ہی بنیادی بلو پرنٹ، لیکن کام بالکل مختلف۔ سائنس میں اسے ہومولوجی کہتے ہیں، مطلب ایک مشترکہ بنیادی ساخت جو مختلف انواع میں مختلف کاموں کے لیے تبدیل ہو گئی ہے۔ تو یہ ایسا ہے جیسے آپ کے پاس لیگو کے بلاکس ہوں اور آپ ان سے کبھی گاڑی بنا لیں، کبھی جہاز۔ بہترین مثال۔ ارتقاء ہر بار صفر سے ڈیزائن نہیں بناتا، وہ پرانے موجودہ حصوں کو ہی نئے کاموں کے لیے موڈیفائی کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک ذہین ڈیزائنر کی نشانی ہے، جیسے ایک ہی کار کمپنی اپنی سب گاڑیوں میں ایک جیسا انجن استعمال کرتی ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے، لیکن ارتقاء کی نشانیاں ہمیں ان ساختوں کی خامیوں میں ملتی ہیں۔ ایک ذہین ڈیزائنر تو بہترین حل نکالے گا، ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن ارتقاء صرف سمجھوتے کر سکتا ہے، اور اسی سے جڑا ایک اور تصور ہے کنورجنٹ ایوولوشن کا، جو ہومولوجی کا الٹ ہے۔ بالکل الٹ۔ یہاں بالکل مختلف نسلوں کے جاندار ایک جیسے ماحول کی وجہ سے ایک جیسی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جیسے شارک اور ڈالفن۔ ایک مچھلی ہے، دوسری ممالیہ، لیکن دکھتی تقریباً ایک جیسی ہیں۔ کیونکہ دونوں کو پانی میں تیرنے کا ایک ہی چیلنج درپیش تھا، تو ارتقاء نے ایک ہی مسئلے کا ایک جیسا حل نکالا، لیکن بالکل مختلف راستوں سے۔ اس کی کوئی اور مثال ہے؟ بہت سی ہیں، جیسے ایک پل وڈلاس ہے جو جھینگے کے خاندان سے ہے، اور ایک ہے پل ملیپیڈ۔ دو بالکل الگ جانور۔ جی، لیکن خطرہ محسوس ہونے پر دونوں سکڑ کر ایک جیسی گیند بن جاتے ہیں۔ یا تسمانین ٹائیگر کو دیکھیں، جو ایک مارسوپیل تھا، لیکن اس کی کھوپڑی کسی کتے یا بھیڑیے جیسی تھی۔ اتنی ملتی تھی کہ ماہرین بھی دھوکہ کھا جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کا طرز زندگی ایک جیسا تھا، تیز رفتار شکاری۔ اچھا، تو یہ تو ہوئیں وہ ساختیں جو کام آتی ہیں، لیکن کیا ہمارے جسم میں کچھ ایسی بیکار چیزیں بھی ہیں، جیسے گھر کی سٹور میں پڑا پرانا سامان؟ بالکل، اور یہ ہے ہمارا تیسرا سوراخ۔ انہیں کہتے ہیں ویسٹیجیل آرگنز، یعنی بقایات۔ جیسے ہماری دمچی کی ہڈی، کوکیکس۔ جی، جو ہمارے ان آباء و اجداد کی دم کی بقایات ہے جنہیں توازن کے لیے دم کی ضرورت تھی۔ یا ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانا، اس کا اب کیا فائدہ؟ اب کوئی نہیں، لیکن ہمارے بالوں والے آباء و اجداد میں یہ عمل انہیں سردی میں گرم رکھتا تھا یا خطرے کے وقت بڑا دکھاتا تھا۔ اب یہ صرف ایک یادگار ہے۔
اور اپینڈکس کا کیا؟ وہ تو ہمیشہ سے بیکاری مشہور ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ اس کا مدافعتی نظام میں ایک چھوٹا سا کردار ہے، لیکن اس کی اصل وجہ ہمارے سبزی خور آباء و اجداد ہیں۔ انہیں پودوں کو ہضم کرنے کے لیے ایک بڑے عضو کی ضرورت تھی۔ یہ اسی کی سکڑی ہوئی باقیات ہے۔ لیکن آپ نے خامیوں اور غیر ذہین ڈیزائن کی بات کی تھی، کوئی ایسی مثال جو بالکل ہی بے تکی لگے؟ بالکل، اور اس کی سب سے شاندار مثال زرافے کی گردن میں چھپی ہے۔ اچھا؟ ایک نرو ہے، ریکرنٹ لرینجیل نرو۔ یہ دماغ سے نکل کر گردن میں موجود صوتی خانے یعنی لیرنگس کو کنٹرول کرتی ہیں۔ تو فاصلہ تو چند انچ کا ہی ہوگا۔ ہونا تو یہی چاہیے، لیکن یہ نروز سیدھا جانے کے بجائے ایک بہت ہی عجیب چکر کاٹتی ہے۔ یہ پہلے گردن سے نیچے جاتی ہے، پورا سینے تک۔ کیوں بھلا؟ یہی تو ساری کہانی ہے۔ یہ وہاں دل سے نکلنے والی ایک بڑی شریان کے نیچے سے ایک یو ٹرن لیتی ہے، یو ٹرن؟ اور پھر پوری گردن کا سفر کر کے واپس اوپر صوتی خانے تک پہنچتی ہے۔ او خدایا! اور زرافے میں، جس کی گردن اتنی لمبی ہے، یہ غیر ضروری چکر تقریباً 15 فٹ کا بنتا ہے۔ 15 فٹ؟ یہ تو بالکل پاگل پن ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے بہت قدیم مچھلی جیسے آباء و اجداد میں گردن تھی ہی نہیں۔ ان میں یہ نس سیدھا راستہ لیتی تھی، لیکن ارتقاء کے دوران جیسے جیسے گردن لمبی ہوئی، یہ نس اس شریان کے نیچے پھنس گئی۔ تو ارتقاء نے نیا چھوٹا راستہ بنانے کے بجائے پرانے راستے کو ہی کھینچنا شروع کر دیا۔ بالکل، ارتقاء کے پاس ری وائرنگ کا کوئی آپشن نہیں تھا، وہ صرف موجودہ ساخت کو لمبا کر سکتا تھا۔ یہ تاریخ کا ثبوت ہے، بہترین ڈیزائن کا نہیں۔ کمال ہے، یعنی ہمارے جسم کے اندر ایک جیتا جاگتا فاسل ہے۔ ایسی اور بھی مثالیں ہیں؟ ہماری آنکھ کو ہی دیکھ لیں، اس کی ریٹینا الٹی نصب ہے۔ الٹی؟ اس کا کیا مطلب؟ مطلب روشنی محسوس کرنے والے خلیے پیچھے کی طرف ہیں اور ان تک جانے والی نسیں آگے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری آنکھ میں ایک بلائنڈ سپاٹ بنتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن ہمیں تو سب کچھ صاف نظر آتا ہے۔ کیونکہ ہمارا دماغ اس خالی جگہ کو ارد گرد کی معلومات سے بھر کر ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ آکٹوپس کی آنکھ جو الگ سے ارتقاء پذیر ہوئی، اس میں یہ خامی نہیں ہے۔ واو! اچھا، تو اب ہم آخری اور حتمی ثبوت پر آتے ہیں، ڈی این اے۔ اسے حتمی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ریاضی کی طرح ٹھوس ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ جینیٹک کوڈ آفاقی ہے، یونیورسل ہے۔ مطلب ایک بیکٹیریا سے لے کر انسان تک سب جانداروں میں ڈی این اے کی زبان ایک ہی ہے۔ وہ 64 الفاظ کی لغت جو ڈی این اے کو پروٹین میں ترجمہ کرتی ہے، وہ سب میں ایک جیسی ہے۔ اگر زندگی الگ الگ شروع ہوئی ہوتی تو یہ ناممکن تھا۔ حیرت انگیز! یعنی ہمارے ڈی این اے میں ایک ایسی زبان لکھی ہے جسے ایک کیڑا بھی سمجھ سکتا ہے۔ بالکل، اور ہم سنتے ہیں کہ انسان اور چمپینزی کا ڈی این اے 98% ایک جیسا ہے۔ جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ حرف بہ حرف موازنہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ٹھوس ثبوت ہمیں ملتا ہے جینیاتی فاسل سے۔ جینیاتی فاسلز؟ یہ کیا چیز ہے؟ ہمارے ڈی این اے میں کچھ پرانے وائرسز کے ٹکڑے موجود ہیں، انہیں ERVs کہتے ہیں۔ یہ لاکھوں سال پہلے ہمارے آباء و اجداد کو متاثر کرنے والے وائرسز کی باقیات ہیں جو ان کے ڈی این اے کا حصہ بن گئیں۔ یعنی ہمارے جینوم میں وائرس کے بھوت چھپے ہوئے ہیں؟ بالکل، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم انسانی ڈی این اے کا موازنہ چمپینزی کے ڈی این اے سے کرتے ہیں تو ہمیں وہی پرانے وائرسز کے ٹکڑے ٹھیک اسی جگہ پر دونوں کے جینوم میں ملتے ہیں۔ اچھا۔ اس کا امکان کہ دو الگ نسلوں کو تاریخ میں لاکھوں بار ایک ہی وائرس ٹھیک ایک ہی جگہ پر متاثر کرے، 0 کے قریب ہے۔ تو اس کی واحد وضاحت یہی ہے کہ یہ وائرس ہمارے اور چمپینزی کے مشترکہ جد کے ڈی این اے میں داخل ہوا تھا اور پھر ہم دونوں نے اسے وراثت میں پایا۔ یہ تو واقعی بہت مضبوط ثبوت ہے۔ ایک اور تحقیق میں سائنسدانوں نے 11 ممالیہ جانوروں کے 5 مختلف پروٹینز کا موازنہ کیا۔ ہر پروٹین نے آزادانہ طور پر ان جانوروں کا ایک ہی خاندانی شجرہ تجویز کیا۔ اور وہ شجرہ وہی تھا جو فاسلز کی بنیاد پر پہلے سے موجود تھا؟ بالکل وہی۔ یہ اتفاق اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ زندگی کی ایک ہی سچی تاریخ ہے۔ اگر یہ سب الگ الگ بنائے گئے ہوتے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ خون کا ہیموگلوبن اور توانائی بنانے والا سائٹوکروم سی دونوں ایک ہی کہانی سناتے۔ تو یہ تمام سراغ، برازموں کی حرکت،
ہومولوجی، ہمارے جسم میں موجود ناقص ڈیزائن اور آخر میں ڈی این اے کا کوڈ سب مل کر ایک ہی تصویر بناتے ہیں۔ مشترکہ نسل اور لاکھوں سالوں پر محیط بتدریجی تبدیلی کی۔ اور یہ ثبوت یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ارتقاء کمال کی طرف کوئی سیدھا سفر نہیں ہے، بلکہ یہ تبدیلیوں، حادثات اور سمجھوتوں کی ایک پیچیدہ تاریخ ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا عمل ہے جو بہترین نہیں بلکہ بس کافی ہے کہ اصول پر کام کرتا ہے۔ تو آخر میں یہ جاننا کہ ہمارے جسم کامل ڈیزائن نہیں بلکہ اس طویل اور دلچسپ تاریخ کے زندہ عجائب گھر ہیں، یہ ہماری اپنی ذات کے بارے میں ہماری سمجھ پر کیا اثر ڈال سکتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اگلے حصے میں ہم ایوولوشنری آرمز ریس اور ارتقاء کے فلسفیانہ حسن پر بات کریں گے۔ تو آج ہم فطرت کے ایک ایسے پہلو پر بات کر رہے ہیں جو بے وقت، شاندار بھی ہے اور کافی پریشان کن بھی۔ یہ بقا کی ایک نہ ختم ہونے والی جدوجہد ہے، ایک ایسی جنگ جو لاکھوں کروڑوں سالوں سے جاری ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس گہری اور بعض اوقات آپ کہہ سکتی ہیں کہ بے رحم حقیقت کو سامنے لاتا ہے۔ بالکل، اور یہ مواد اس ساری کشمکش کو ایک بہت ہی دلچسپ نام دیتا ہے: ارتقائی ہتھیاروں کی دوڑ۔ ہتھیاروں کی دوڑ؟ جی، اور یہ صرف کوئی استعارہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقی حیاتیاتی عمل ہے جس نے زمین پر زندگی کو اس شکل میں ڈھالا ہے جو ہم آج دیکھتے ہیں۔ اچھا۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ دوڑ کیسے کام کرتی ہے اور اس کے جو نتائج ہیں وہ کتنے حیران کن ہیں۔ اور ہمارا مقصد صرف یہ سمجھنا نہیں کہ مثال کے طور پر چیتا ہرن کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے، بلکہ اس عمل کے پیچھے جو گہرے سوالات چھپے ہیں ان کو کھنگالنا ہے۔ جی بالکل۔ یہ زندگی کی نوعیت، اس کی خوبصورتی اور اس کی جو بظاہر بے رحمی نظر آتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہی اصل سوال ہے۔ چلیں اس دلچسپ موضوع میں گہرائی تک اترتے ہیں۔ تو آئیے اس ہتھیاروں کی دوڑ کے تصور سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جو مواد ہمارے سامنے ہے اس میں چیتا اور غزال یعنی ہرن کی کلاسک مثال دی گئی ہے۔ جی، دونوں ہی ممالیہ جانوروں میں تیز دوڑنے والوں میں سے ہیں۔ یہ ایک بہترین نقطہ آغاز لگتا ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے، اس لیے کہ یہ بظاہر بہت سیدھی سادی لگتی ہے نا، ایک رفتار کی دوڑ ہاں کہ کون تیز بھاگتا ہے بس۔ بالکل، لیکن جب آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کئی محاذوں پر لڑی جانے والی جنگ ہے۔ کئی محاذوں پر؟ مطلب ایک طرف چیتا زیادہ طاقت، زیادہ رفتار اور زیادہ مہلک حملے کے لیے ارتقا کر رہا ہے، تو دوسری طرف ہرن صرف تیز نہیں ہو رہا، اچھا، وہ زیادہ پھرتیلا بن رہا ہے، زیادہ چوکنا ہو رہا ہے، اس کے کان خطرے کی آہٹ کو بہتر طریقے سے سن رہے ہیں، اس کی آنکھیں دور سے ہی شکاری کو بھانپ لیتی ہیں۔ اچھا، تو یہ صرف ٹاپ سپیڈ کا معاملہ نہیں بلکہ یہ ایک پورے دفاعی نظام اور ایک حملہ کرنے والے نظام کا تصادم ہے۔ بالکل، یوں سمجھیں کہ ہرن کا پورا جسم بچ نکلنے کے لیے ڈیزائن ہو رہا ہے اور چیتے کا پورا جسم شکار کرنے کے لیے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی شعوری کوشش نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہرن کوئی میٹنگ کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی اگلی نسل کو مزید تیز ہونا چاہیے۔ بالکل نہیں، یہی تو قدرتی انتخاب کا کمال ہے۔ یہ ایک غیر محسوس خودکار عمل ہے۔ خودکار؟ جی، وہ چیتے جو تھوڑے سے تیز تھے یا جن کی گھات لگانے کی ٹیکنیک بہتر تھی، انہیں زیادہ خوراک ملی، وہ صحت مند رہے اور انہوں نے اپنی جینز کو اگلی نسل میں منتقل کیا۔ اور دوسری طرف ہرن؟ دوسری طرف وہ ہرن جو ذرا سے زیادہ پھرتیلے تھے یا خطرے کو ایک سیکنڈ پہلے محسوس کر لیتے تھے، وہ چیتے ننے والا بننے سے بچ گئے اور انہوں نے اپنی جینز کو آگے بڑھایا۔ تو یہ لاکھوں سال سے بس ایسے ہی چل رہا ہے، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں برطانوی ماہر حیاتیات ہیو کارٹ کا سن 1940 کا ایک حوالہ ہے۔ انہوں نے اسے عظیم ارتقائی ہتھیاروں کی دوڑ کہا تھا۔ جی، جیسے دو ملک ہتھیاروں کا مقابلہ کر رہے ہوں۔ بالکل، ایک طرف دفاعی ہتھیار ہیں، رفتار، زہریلے کانٹے، کیموفلاج یعنی چھپ جانے کی صلاحیت، اور دوسری طرف حملہ آور ہتھیار، رفتار، حیرت، زہر اور تیز پنجے اور دانت۔ اور ویسے ان ذرائع میں ایک اور بہت عمدہ تفصیل کی گئی ہے جو اس تصور کو مزید واضح کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جنگل کے درختوں کی مثال دیتے ہیں۔ تمام درخت سورج کی روشنی چاہتے ہیں، ٹھیک؟ جی بالکل۔ تو وہ سب اونچے سے اونچے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے
متناسب دوڑ یا سیمیٹریکل ریس کہا جاتا ہے، کیونکہ دونوں فریق ایک ہی مقصد کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ ایک ہی چیز کے لیے مقابلہ، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن شکاری اور شکار کی دوڑ غیر متناسب یا اے سیمیٹریکل ہے۔ غیر متناسب، اچھا، کیونکہ ان کے مقاصد مختلف ہیں۔ بالکل، ایک کا مقصد حملہ کرنا ہے، دوسرے کا دفاع کرنا۔ ان کے مقاصد الگ ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کے ارتقاء کو براہ راست شکل دے رہے ہیں۔ یہیں سے ایک بہت گہرا اور آپ کہہ لیں کہ تقریباً الہیاتی سوال پیدا ہوتا ہے جو ان ذرائع میں بھی اٹھایا گیا ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہم فرض کریں کہ یہ سب کسی خالق نے بنایا ہے تو یہ ہتھیاروں کی دوڑ ایک عجیب الجھن پیدا کرتی ہے۔ خالق کس کی طرف ہے؟ ہاں، اگر اس نے چیتے جیسی بہترین شکاری مشین بنائی ہے تو پھر اس نے ہرن جیسا فرار کا ماہر کیوں بنایا؟ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی ایک ہی کھیل میں دونوں ٹیموں کو جتوانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ وہ سوال ہے جس نے صدیوں سے فلسفیوں اور ماہرین الہیات کو پریشان کیا ہے، لیکن ارتقائی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس میں کوئی تضاد نہیں۔ کوئی تضاد نہیں، کیسے؟ دیکھیں، قدرتی انتخاب کی کوئی سمت نہیں، کوئی منصوبہ بندی نہیں، اور ماحولیاتی نظام کے لیے کوئی فلاحی ایجنڈا نہیں۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کون جیتے۔ تو پھر اسے کس بات سے غرض ہے؟ اسے صرف اس بات سے غرض ہے کہ کون سی جینز زیادہ کامیابی سے اپنی کاپیاں بنا کر اگلی نسل تک پہنچاتی ہیں، چاہے وہ شکاری کی ہوں یا شکار کی۔ ایک منٹ، لیکن کیا اس سے پورے ایکو سسٹم کو نقصان نہیں پہنچتا؟ اگر ہر جین صرف اپنے لیے کام کر رہا ہے تو پھر وہ توازن کیسے قائم ہوتا ہے جو ہم فطرت میں دیکھتے ہیں؟ یہ تو افراتفری لگتی ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دراصل توازن اسی جدوجہد کا ضمنی نتیجہ ہے، یہ کوئی منصوبہ بند ہم آہنگی نہیں ہے۔ ضمنی نتیجہ؟ جی، اگر چیتے بہت زیادہ کامیاب ہو جائیں اور تمام ہرنوں کو کھا جائیں تو وہ خود بھوک سے مر جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ہرن اتنے کامیاب ہو جائیں کہ کوئی شکاری انہیں نہ پکڑ سکے تو ان کی آبادی اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ اپنا سارا ماحول تباہ کر دیں گے اور پھر بیماری یا قحط سے مریں گے۔ اچھا، تو یہ جو توازن ہمیں نظر آتا ہے یہ دراصل ایک مسلسل تناؤ کی حالت ہے۔ بالکل، ایک لرزتی ہوئی دوڑ پر چلنے کے مترادف ہے۔ اور انسانی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ سارا عمل بہت فضول اور ضیاء پر مبنی لگتا ہے۔ ضیاء، جی۔ چیتا تیز ہوتا ہے تو ہرن بھی تیز ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ دونوں بے پناہ توانائی اور وسائل خرچ کرتے ہیں صرف اسی جگہ پر کھڑے رہنے کے لیے جہاں وہ پہلے تھے۔ بالکل۔ ان ذرائع میں اسے ایک ہی جگہ پر رہنے کے لیے دوڑتے رہنا کہا گیا ہے۔ یہ تو ایک ایسی دوڑ ہے جس کی کوئی فنش لائن نہیں ہے۔ جی، اسے ریڈ کوئین ہائپوتھیسس بھی کہتے ہیں، جو ایلس ان ونڈرلینڈ کی ایک کردار پر مبنی ہے۔ اچھا، جسے ایک ہی جگہ پر رہنے کے لیے مسلسل بھاگنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ ارتقاء میں بھی یہی ہوتا ہے، انواع کو صرف زندہ رہنے کے لیے، اپنی جگہ برقرار رکھنے کے لیے مسلسل بہتر سے بہتر ہونا پڑتا ہے۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی رکیں تو ان کے حریف ان سے آگے نکل جائیں گے اور وہ محدوم ہو جائیں گے۔ جب ہم اس نہ ختم ہونے والی دوڑ، اس جد و جہد اور وسائل کے ضیاع کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک بہت ہی تکلیف دہ اور لازمی نتیجہ سامنے آتا ہے: تکلیف اور مصیبت۔ جی۔ بھیڑ ایک کیٹرپلر کو ڈنک مارتی ہے، لیکن اسے مارتی نہیں، صرف مفلوج کر دیتی ہے۔ صرف مفلوج؟ جی، پھر وہ زندہ لیکن مفلوج کیٹرپلر کے جسم میں اپنے انڈے دیتی ہے۔ جب ان انڈوں سے لاروا نکلتے ہیں تو وہ کیٹرپلر کو اندر سے زندہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ او خدایا! اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ وہ آخر تک زندہ رہے تاکہ گوشت تازہ رہے۔ ڈارون کے لیے یہ نظارہ ایک مہربان اور محبت کرنے والے خدا کے تصور کے ساتھ ناقابل مصالحت تھا۔ یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ تصور کر سکتی ہیں کہ ایک شخص جو فطرت سے اتنی محبت کرتا ہو، اس کے لیے یہ دیکھنا کتنا مشکل ہوگا کہ فطرت خود اتنی بے رحم بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ ماہرین الہیات اس مسئلے کو تھیوڈیسی کہتے ہیں، ہے نا؟ یعنی ایک مہربان خدا کے ہوتے ہوئے دنیا میں تکلیف کے وجود کی وضاحت کرنا۔ جی، تھیوڈیسی۔ لیکن ایک ماہر حیاتیات کے لیے یہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ تکلیف کوئی اخلاقی معاملہ نہیں ہے، یہ جینز کی بقا کے میکانزمز کا ایک ناگزیر اگرچہ بدقسمت نتیجہ ہے۔ ایک نتیجہ؟ جی، بھیڑ کے جینز اسے وہ کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں جس سے اس کے بچوں کی بقا یقینی ہو، چاہے اس کے لیے کیٹرپلر کو ناقابل تصور اذیت سے گزرنا پڑے۔ تو ارتقاء کے لیے تکلیف صرف ایک ڈیٹا پوائنٹ ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں، ایک ایسا آلہ جو بقا کے امکانات کو بڑھاتا یا کم کرتا ہے۔
تو یعنی تکلیف کا وجود ارتقاء کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، یہ بس ایک میکینزم ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں اس سے ایک اور بھی گہرا سوال پیدا ہوتا ہے جو ان ذرائع میں بھی اٹھایا گیا ہے۔ کیا سوال؟ اگر یہ صرف ایک میکینزم ہے تو یہ اتنا اذیت ناک کیوں ہے؟ جب ہم کسی گرم چیز کو چھوتے ہیں تو خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارے دماغ میں صرف ایک بے درد سرخ جھنڈا کیوں نہیں بلند ہو جاتا؟ اس شدید ناقابل برداشت اذیت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور ذرائع کا جواب بڑا دلچسپ ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ کہتے ہیں کہ درد کو اتنا شدید ہونا پڑتا ہے کہ وہ ہماری اپنی مرضی، ہماری بہادری، یہاں تک کہ ہماری بھوک پر بھی حاوی ہو سکے۔ حاوی ہو سکے؟ جی، ایک سادہ سی وارننگ، ایک سرخ جھنڈا تو ہم نظر انداز کر دیتے۔ ایک فوجی جنگ میں گولی لگنے کے بعد بھی لڑتا رہتا ہے کیونکہ اس کا نظریہ یا اپنے ساتھیوں سے وفاداری اس وارننگ پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سادہ سگنل کو ہمارا دماغ دوسرے مقاصد کے لیے دبا سکتا ہے۔ بالکل، لیکن شدید درد ایک ایسا الارم ہے جسے دماغ بند نہیں کر سکتا۔ یہ ہر چیز پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ہر چیز پر؟ قدرتی انتخاب نے اس نظام کو اس لیے ترجیح دی کیونکہ یہ بقا کو یقینی بناتا ہے۔ جس جاندار کا درد کا نظام کمزور تھا وہ اپنے زخموں کو نظر انداز کرتا رہا اور مر گیا، اور اس کی جینز وہیں ختم ہو گئی۔ اور جس کا نظام شدید تھا؟ جس کا درد کا نظام انتہائی شدید تھا وہ فوراً خطرے سے پیچھے ہٹا، اپنی جان بچائی اور اپنی جینز آگے بڑھائیں۔ درد اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پیغام ہر حال میں، ہر شور کے اوپر سنائی دے۔ بقا ہر چیز پر حاوی ہو جاتی ہے۔ جی، یہ بات تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ مطلب ارتقاء نے ایک ایسا الارم سسٹم بنایا جو ہمارے شعور، ہماری مرضی سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ ایک بے رحم لیکن انتہائی مؤثر نظام۔ یہ سب کچھ سننے میں بہت تاریک اور مایوس کن لگ سکتا ہے۔ ایک بے مقصد دوڑ، مسلسل جدوجہد اور اذیت ناک تکلیف۔ لیکن یہیں پر چارلز ڈارون اپنی شہرہ آفاق کتاب اوریجن آف سپیشیز کے اختتام پر ایک حیران کن موڑ لیتے ہیں۔ جی، وہ مشہور لائنز؟ وہ لکھتے ہیں، زندگی کے اس نظریے میں ایک عظمت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنی بے رحمی میں عظمت کیسے ہو سکتی ہے؟ عظمت اس بات کو سمجھنے میں ہے کہ چند انتہائی سادہ قوانین سے کائنات کی یہ بے پناہ پیچیدگی اور خوبصورتی جنم لیتی ہے۔ کون سے قوانین؟ ڈارون کے الفاظ میں یہ قوانین ہیں: ضرب کرو یعنی آبادی بڑھاؤ، تبدیل ہو یعنی تغیر پیدا کرو، مضبوط کو جینے دو اور کمزور کو مرنے دو۔ بس ان چند اصولوں سے وہ بھیڑ بنی جو کیٹرپلر کو مفلوج کرتی ہے، وہ کوئل بنی جو دوسرے پرندوں کے گھونسلوں میں انڈے دیتی ہیں، اور وہ چیونٹیاں بنی جو دوسری چیونٹیوں کو غلام بناتی ہیں۔ اور انہی قوانین سے وہ ہرن بنا جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے، اور وہ مور بنا جو اپنے خوبصورت پر پھیلا کر ناچتا ہے۔ تو عظمت اس بے ساختگی میں ہے، اس بات میں کہ کوئی عظیم منصوبہ ساز نہیں، کوئی ہدایت کار نہیں، پھر بھی فطرت کے یہ سخت اور غیر جانبدار قوانین اتنی متنوع اور پیچیدہ زندگی تخلیق کر رہے ہیں۔ بالکل، عظمت اس ابھرتی ہوئی پیچیدگی یعنی ایمرجنٹ کمپلیکسٹی میں ہے۔ جیسے کشش ثقل کا قانون ہے، وہ اچھا یا برا نہیں ہے، وہ بس ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی طرح قدرتی انتخاب بھی۔ جی، وہ بھی ایک قدرتی قانون کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ غیر ذاتی، غیر جذباتی ہے، اور اس کے کام کرنے سے، جیسا کہ ڈارون نے کہا تھا، لاتعداد شکلیں انتہائی خوبصورت اور انتہائی شاندار وجود میں آئی ہیں اور آ رہی ہیں۔ تو اس عمل کی بے رحمی کو تسلیم کرنا اور پھر اس سے پیدا ہونے والی خوبصورتی کو دیکھنا، یہی اس نظریے کی عظمت ہے۔ ایک ایسی کہانی ہے جو خود کو لکھ رہی ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ ارتقاء ایک نہ ختم ہونے والی ہتھیاروں کی دوڑ سے چلتا ہے جو انواع کو مسلسل بہتر سے بہتر بننے پر مجبور کرتی ہے۔ جی، یہ عمل اگرچہ انسانی نقطہ نظر سے فضول اور بے رحم لگتا ہے، لیکن یہ بغیر کسی منصوبہ ساز کی زندگی کے تنوع کی وضاحت کرتا ہے۔ بالکل۔ اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ خود درد کا وجود، اس کی شدید اور اذیت ناک نوعیت، بقا کے لیے ایک انتہائی طاقتور اور مؤثر موافقت ہے۔ میں ایک حتمی سوچ کے ساتھ بات ختم کرنا چاہوں گا۔
جو ان ذرائع سے ہی لی گئی ہے اور کافی چونکا دینے والی ہے۔ ضرور۔ جملہ کچھ یوں ہے: اگر جانور تکلیف میں نہیں ہیں تو کوئی جین کی بقا کے کام میں کافی محنت نہیں کر رہا۔ یہ تو بہت چونکا دینے والی بات ہے۔ جی، یہ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ تکلیف اس بات کی علامت ہے کہ بقا کی جدوجہد حقیقی اور شدید ہے۔ یہ تو بہت ہی پریشان کن خیال ہے۔ یعنی تکلیف ایک ناکامی نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نظام ٹھیک کام کر رہا ہے۔ جی، ارتقائی نقطہ نظر سے۔ کیا یہ زاویہ قدرتی دنیا کے بارے میں ہمارے نظریے کو بدل دیتا ہے؟ کیا تکلیف کے اس بے رحم میکینزم کو سمجھنا اس کے لیے ہماری ہمدردی کو کم کرتا ہے یا اسے مزید گہرا کرتا ہے؟ کیونکہ یہ اس کی غیر ذاتی میکینکی نوعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، اس سوال پر غور کرنا شاید اس گہرائی سے جائزے کا اصل مقصد ہے۔